बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मुल्क में हर हफ्ते में कई कट्टे खुलते हैं। कट्टे खुलने का मतलब होता है नए नए मसले जो है ना हम खुद पैदा कर लेते हैं और बग़ैर मशावरत के। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि, और मैं ये बात जो है ना बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ कि हम जितने मर्ज़ी काबिल अच्छी जगह पर हों, जितने मर्ज़ी अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन जब हमें दीन की बात कोई करनी होती है या दीन के पैराडाइम के अंदर, यानी कि दीन की अम्ब्रेला के नीचे कोई फ़ैसला करना होता है, तो मैं ये बात जो है ये बड़े वसूख से समझता भी हूँ और कहना भी चाहता हूँ। हमें अपने जो भी मज़हबी कलर्जी है, यानी कि जितना भी हमारे पास मज़हबी मवाद है, और इस मवाद में उलमा इकराम भी शामिल हैं, किताबें भी शामिल हैं, हमें उनसे मशावरत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक दफ़ा गलती कर दें तो वो गलती जो है वो फिर बांझ नहीं रहती, वो फिर गलती आगे चलती चली जाती है और वो गलती हवाले बनती चली जाती है। मैं इस बात पे बड़ा दुखी होता हूँ कि कोई भी शख्स जब वो पोजीशन की सूरत में हो और वो इंटरप्रेट करना चाहे किसी चीज़ को, तो वो अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात या अपनी मज़हबी ऐनक से जब देख के वो फ़ैसले करता है तो वो न्यूट्रल नहीं होते फिर। और आम तौर पे अगर आप गौर करें, मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आप अमेरिका में हैं, आप बरतानिया में हैं, अमेरिका की मिसाल लेते हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कानून की सख्ती खातून के बारे में या फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में है, बरतानिया से भी ज़्यादा। आपने 911 किसी ने कॉल किया और ख़ातून ने कहा कि जनाब मेरे साथ अब्यूज़ हो रही है। पुलिस घर आती है और वो घर आके देखती है कि जनाब अब्यूज़ क्या हुआ है। वो कहेगी जी इसने मुझे गाली दी है। कहिए अच्छा, अब इसने मुझे डांटा है। अच्छा, अब वो कहेगी अब्यूज़ है ये। वो कहेंगे बाजी ये आपका अपना घर का मामला, आप इसको रिज़ॉल्व करें। हम अब्यूज़ उस चीज़ को मानेंगे जब आपके ऊपर कोई या तो शहादत होगी कि जबर हो रहा है, यानी कि आपको मार पड़ी, या आप मेडिकल करा लें। ये जो बाकी वाली अब्यूज़ है जिसको कि आप मेंटल अब्यूज़ कहते हैं या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कहते हैं, इसको पुलिस टैकल नहीं करती। इसको फिर मुश्किल होगा कि आप इसको किसी तरीके से भी साबित कर सकें। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क से भी पाकिस्तान जो है माशाअल्लाह ताला 10 गज़ आगे चला गया है। हम कहते हैं, और ये अभी रिसेंटली फ़ैसला है, अदालत पे नहीं कमेंट हो रहा, फ़ैसले पे कमेंट हो रहा है। फ़ैसला आ गया कि जनाब अगर एक ख़ातून जो है उसको ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, जज्बाती तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसकी इज़्ज़त और एहतराम में अगर कोई फ़र्क वो महसूस करेगी हो गया है, तो वो खुला लेने की हक़दार होगी। अब मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पहले क्या कम फड्डे हैं जो इस फड्डे को भी हमने अब खोलना है, और ये फ़ैसला जो है खुला का या तलाक़ का, ये हम अमेरिका से भी आगे जाना चाहते हैं। मेरी समझ से ये बात बाला तर है, लेकिन उलमा कराम बहरहाल इसमें बताएंगे कि एक तो खुला और तलाक़ में फ़र्क क्या है, और दूसरी बात कि हम आम तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि शरई उज़र होना चाहिए। ये शरई उज़र जो है ये वाकई कोई हकीकत है या ये एक ऐसा ही अफसाना है कि हम अपने इस्तेमाल में ये लफ्ज़ ले आते हैं? क्योंकि शरई उज़र होगा तो कोई बात नहीं। शरई उज़र जज्बाती कैफियत को इंसल्ट करना क्या शरई उज़र है, या फिर इसको कैसे साबित करेंगे कि शरई उज़र? मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी, और इस बात को आपने सिर्फ मिसाल के तौर पर समझना है। मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर आप देखिए तो पंजाब की लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज में बहुत सी ऐसे जुमले या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो कि कराची की उर्दू स्पीकिंग के अंदर इंसल्ट है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी बेगम उर्दू स्पीकिंग है और मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मैंने मोहब्बत का इजहार किया होगा अपनी ज़ुबान में, उसने इसको इंसल्ट ले लिया या उसने कहा कि इसने तो मुझे गाली दी है। अब ये कैसे फ़ैसला होगा और कौन फ़ैसला करेगा? जब अदालत इस तरह के पैराडाइम दे देती है तो वो तो इंशाअल्लाह ताला रबाब सलमान अभी हमारे पास जॉइन हमें करेंगी, उनसे पूछेंगे कि इंटरप्रिटेशन कानून की क्या है। मौजूद है हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से साकिब भाई? और जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सैदुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खैरियत से आप? हुजूर एक दस ये समझा दीजिए पहले कि जिसको हम कहते हैं शरई हुज्जत,
یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شرعی حجت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بھائی بلال بھائی، شرعی حجت تو قرآن و سنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ شرعی حجت ہے. اچھا. لیکن یہ جو ابھی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ شرعی جو ہم باتیں کرتے ہیں، آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کراچی والوں کے نزدیک اور ہوتی ہیں، لاہور والوں کے نزدیک اور ہوتی ہیں. اسلام نے یہ جو نکاح جو ہے یہ ایک کمپرومائز ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہے ایک، اور اس ایگریمنٹ کو لے کر دونوں نے ہی چلنا ہوتا ہے. ٹھیک. اسلام ایک دنیا کا اسلام جو ہے کائنات میں ایک ایسا دین ہے جو ہمیشہ دوسروں کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے. جب یہاں پہ بگاڑ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میرا حق. اگر یہ ہو جائے کہ میرے ذمہ کس کا حق ہے، اگر یہاں پہ حقوق اور فرائض دیکھے جائیں، بندہ دیکھے کہ میرا کہیں لکھے ہوئے ہیں، جی یہ کہیں لکھے ہوئے ہیں کسی کتاب میں؟ بالکل. یہ دیکھیں، یہ جو حقوق ہوتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے اندر واضح ہیں کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، خواتین کے کیا حقوق ہیں. یہ تمام ذمہ داریاں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ میں مثال دینا گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں حضرت علی کو بتائیں، کچھ اپنی بیٹی کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے کسب کرنا ہے، محنت کرنی ہے، باہر کام کاج کر کے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو لے کے آنا ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ بیٹے آپ نے گھر کو دیکھنا ہے، پھر آگے بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو آپ نے مجھے میری بات کا جواب دینا ہے. جی. چکی چلانا جو ہے سیدہ فاطمہ کا فرض تھا کہ حق تھا؟ نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بیٹا یہ تم نے کرنا ہے، چکی چلانی. جی. یعنی کہ سیدہ فاطمہ کا ہماری اولادیں ان پہ قربان ہو، ان کا فرض تھا کہ وہ گھر میں چکی چلا کے آٹا پیسیں. اب جہاں یا نہ دیں، سنیں میں اس میں اہم بات بتانا لگا ہوں آپ کو. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب غلام اور بانیاں تقسیم ہو رہے تھے، سیدہ فضا کا واقعہ. جی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی بیٹی سے کہا، مجھے آپ بتائیں، 3 تسبیحاں دے دی. فرمایا 3 تسبیحاں. باہر غلام اور باندیاں دے رہے ہیں. اچھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی دے بھی دی، لیکن اس موقع پہ حضور نے یہ بتایا. اچھا، یہ جو بات ہے، یہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی نے بتا دیا کہ جی چکی سے ہاتھوں پہ اوپر یہ ہو گیا. اگر یہ بات آپ نے دیکھیں بلال بھائی، یہ بات آج کا باپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتاتا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ جو بات حضور نے اپنی بیٹی سے کہی ہے کہ بیٹے چکی تم نے چلانی ہے، بیٹے مشکیزہ پانی کا تم نے لے کے آنا ہے. بھائی بلال بھائی، گھر تو تباہ اس لیے ہو رہے ہیں، گھروں میں تباہی تو اس وجہ سے آ رہی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو تم نے واپس آ جانا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی ہے، جو بتائی ہے، رول ماڈل حضور کی ذات ہے. اگر آج کا باپ یہی بات اپنی بیٹی کو کہے، آج کا باپ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. آج کا باپ ایک میرج ہال میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، 3000 وہاں پہ اس نے مہمان بلائے ہوئے ہیں اور اس نے 9 قسم کی ڈشز جو ہیں وہ پکوائی ہیں. کیا وہ سپیکر پہ جا کے اپنی بیٹی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا جہاں تم جا رہے ہو یہاں چکی پیسنا بھی تمہارا فرض ہے اور مشکیزہ بھرنا بھی تمہارا فرض ہے؟ بلال بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بلال بھائی یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی باتیں ہیں نا، وہاں جا کے کہے گا باپ کو. بلال بھائی یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ بچی کی تربیت میں چیزیں شامل ہیں. جہاں پہ آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں وہاں تربیت کریں. بیٹی کہے گی میری ماں نے کون سا یہ کیا تھا، میں نے کون سا تجربہ دیکھا جس میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو ہوائی باتیں نہ کریں نا. میری بات سنیں. آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جو تباہ ہو رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں ہے. اگر بچوں کی تربیت ہوتی، اور کس نے دینی تربیت؟ باپ نے دینی ہے، ماں نے دینی ہے، اور اپنے عمل کے ساتھ دینی ہے. جو گھر میں جو ماں ہے، جب وہ دیکھے گی، جب بیٹی دیکھے گی کہ میری ماں جو ہے وہ والد صاحب کی خدمت کر رہی ہے، کام کاج کر رہی ہے، تو بیٹی سیکھے گی. بھائی جان تھوڑا سا توجہ فرمانی ہے آپ نے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، ٹھیک ہے نا، پکی بات ہے نا. اب آپ نے 2 منٹ خاموش رہنا ہے، ثاقب نے بات کرنی ہے اور آپ نے سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے موضوع پہ رہنا ہے. ثاقب بھائی یہ میں بات مان لیتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ میں اپنی بیگم کو جذباتی طور پہ بھی اگر ہارم کر دوں، جذباتی طور پہ بھی، مثال کے طور پہ وہ آئی ہے ایک ارب پتی خاندان سے،
اس نے زندگی میں کبھی گلاس پانی کا بھی جو خود نہیں پیا، اس نے ملازم کو کہا ہے. میں اس سے کہوں کہ اللہ کے تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ چکی پیسنا بھی تمہارا کام ہے، مشکیزہ بھرنا بھی تمہارا کام ہے، ہاں چکی کے لیے گندم لانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے، میں وہ کہے گی یہ کیا انسلٹ ہے؟ تو میں کیا اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہدیہتاً یوں پیش کروں گا، یا میں ہدیہتاً قانون کا یہ فیصلہ اس کی جھولی میں ڈالوں گا کہ بی بی یہ فیصلہ ہے اور یہ حدیث کو رہنے دو، یہ فیصلہ جو ہے قبول کرو. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بلال بھائی، جہاں پہ آپ نے انٹرو میں بات کی، میں اسی بات کو لے کے آگے چلنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب ہم نے کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے تو کم از کم ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے، بیسک معلومات ہونی چاہیے. اب قانون کے اوپر اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن کروں. اب لا کی بات آپ نے سنجیدگی سے کہی ہے. جی بالکل، میں اس بات پہ بڑا سنجیدہ ہوں. ہر کسی کا نا شوق ہوتا ہے جی کہ میں کروں اس کی انٹرپریٹیشن. اچھا، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے آپ کی کیپیبلٹی پہ. آپ کے پاس وہ علم کی کمانڈ ہے کہ آپ یہ کر سکیں. اگر کمانڈ ہے ضرور کریں، لیکن اگر آپ کی کمانڈ نہیں ہے دین آپ کو آپ اپنے تجربوں کی روشنی میں دین کو بالکل تجربہ بنا کر آگے سے فیصلے. یہ جہاں تک آپ کے تعلق ہے آج کے معاشرے میں، جب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو دیکھیے، یہ فیصلہ ہو یا اس سے پہلے کے فیصلے ہوں، یا ہمارا ایک کلچر جو پروان چڑھایا گیا پچھلے کچھ عرصے میں، وہ ہے عدم برداشت کا کلچر. ہم روتے ہیں عدم برداشت معاشرے میں، اب گھر میں آ گیا. یعنی جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کیسی تضادات کا مجموعہ قوم ہے. جو چیز اسٹریٹ میں آپ کو لگ رہی ہے کہ بڑی غلط ہے، اس کو تو کچل دینا چاہیے، وہی چیز آپ اٹھا کے بیڈ روم تک لے آئیں. گھر بھی نہیں، بیڈ روم تک لے آئیں. یعنی ایک میاں بیوی تنہائی کے اندر ان کی بات ہوئی، بیوی نے جا کے اس بات کے اوپر دعویٰ کر دیا، اور عدالت جو ہے اس نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی طرح اس کو اسٹیبلش کیے، صرف کہ بیٹی نے آ کر کہہ دیا لہٰذا ہم اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بڑی غلط ہوئی ہے. آنے والے وقت میں یہ ہمارے رشتوں کو قائم رکھنے میں بڑی ہمیں اذیت میں ڈال دیں گے. مجھے اس بات کی کیا تکلیف یا سوچ آنی چاہیے کہ میری زندگی کے اخلاقی پیمانے، اخلاقی حدود، میرا بچوں کے ساتھ تعلق، میرا بیوی ماں باپ کے ساتھ تعلق، اس کو ڈیفائن کیا عدالت کرے گی یا مذہب کرے گا؟ ہاں، یہ قرآن و سنت کرے گا. کوئی عدالت، ہمیں احترام ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا ہم فیصلے کی بات کر رہے ہیں، ہم نہ معزز فیصلہ آ گیا، اب وہ پبلک پراپرٹی ہے، نہ معزز جج نہ عدالت. ہم بات کر رہے ہیں فیصلے کے اوپر. یہ اختیار اللہ کا ہے، کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کیسے بنے، ٹھیک، یعنی بنیاد خلا اور طلاق تو بعد میں آئے گا نا. یہ میاں بیوی کا تعلق جنریٹ کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم پر. یعنی وہی، ورنہ ویسی رہ لیتے، لیونگ ریلیشن شپ رہ لیتے. وہاں بھی تو قبول ہے اور مرضی ہے نا، تو یہاں بھی قبول ہے، مرضی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اللہ رسول کا حکم. جب ایک رشتہ قائم ہوا اللہ رسول کے حکم پر، دین وہ کسی انسان کی مرضی پہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ سنجیدہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے سوال پہ رہنا ہے. آپ نے مجھے نا ادھر ادھر کا سفر نہیں کرانا، ٹھیک، پکی بات ہے نا. پہلے آپ نے مجھے اپنا وعدہ دینا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول کی کیا یہ حدیث ہے کہ بیوی شوہر کو انکار نہیں کر سکتی اگر وہ اس کو بلائے؟ اگر وہ اس کو بلائے بیوی کو اپنی، یہ ہے بالکل. اب اس پہ کوئی یہ تو نہیں رائے ہو سکتی کہ یہ مستند نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، یا کیا کوئی ایسی بحث تو نہیں کرنی آپ؟ بلال بھائی نہیں، آپ مجھے ہاں یا بتا دیں تاکہ میں سوال کر سکوں نا. نہیں ایسا نہیں ہوتا نا، اصل میں ایسا نہیں ہوتا. بات دیکھیں، ابھی آپ نا میرے ساتھ پتنگ اڑاتے ہیں. سنیں، ابھی میں نے ایک روایت پیش کی ہے، سنیں میری بات کا جواب دے دیں. پہلے میری بات سنیں آپ. ابھی میں نے چکی کی بات کی ہے تو آپ نے خوب چکی چلائی اس کے اوپر. اب سنیں میری بات سنیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتی تھی تو ان کے خامند کیا کرتے تھے؟ آپ نے اس مثال کو آج کے ماحول کے اوپر فٹ کیا کہ جی وہ جو بیٹی ہے وہ گھر سے آئی ہے اور وہ نوکر چاکروں کے اندر آئی ہے تو وہ چکی چلائے گی. چکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چکی لا کے گھر میں چلائے. یہ اصل میں بات سمجھنے کے لیے مفہوم ہوتا ہے. بات یہ کہ خامد وہاں پہ کیا کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں. پتھر کوٹ رہے ہیں نا، تو اگر آج کا خامند پتھر کوٹ رہا ہے تو خاتون کو چکی چلانی ہی پڑے گی. میری بات سمجھ گئے. اگر ہمارے آج معاشرے میں جو خامند ہے اگر وہ اس طرح کا صاحب ثروت ہے تو اس کے لیے چکی معنی مفہوم کے اعتبار سے وہ ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اسلام کی کبھی ایک سائڈ نہیں لینی چاہیے جو آپ نے روایت اچھا آپ کے خیال میں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں سن لیں یہ جو نہیں میں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا بات کو چکی چلائی نا آپ نے آگئی سمجھ یار بات کی طرح مکمل چلانی جائے آگئی سمجھ اچھا دوسری بات یہ جو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کیا نا آپ نے ایک سائڈ بیان کیا کہ اگر خامن جو ہے وہ اس کو بلاتا ہے تو وہ انکار نہ کرے. احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ خامن کو اس کی صحت کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. تو باتیں دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہیں بلال بھائی. جان ابھی تو میں نے سوال کیا ہی نہیں تھا. نہیں سوال سن لینا. حضور نبی کریم سوال کا جواب بھی آپ نے دینا اور سوال بھی آپ نے کرنا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آپ کے سوال کو میں نے سوال ہی نہیں کیا ابھی. آپ نے سوال مبہم کیا, میں اس کو کھول رہا ہوں. میں مبہم میں فیصلہ کروں گا نا مبہم ہے کہ نہیں. نہیں وہ مجھے کرنے دیں. وہ میں بتاؤں گا آپ کا سوال. سنیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں, بڑی وہ پیاری بات ہے. اس وجہ سے عائشہ ملک نے عدالت میں لوگوں کو نہیں بلایا. بلال بھائی انہوں نے کہا انہوں نے جلیبیاں بنانی ہے میں فیصلہ کر دوں. بلال بھائی سنیں پتہ کیا ہمیں حق وہی حق لگتا ہے جو ہمارے اپنے حق میں ہوتا ہے. آپ نے یہ تو روایت بیان کر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ عورت کو خاوند بلائے تو وہ آ جائے. ٹھیک ہے, میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. بالکل صحیح ہے. ایک سیکنڈ اب سہ جائیں نا. نہیں میں بات پوری کروں گا. اچھا بات پوری ہوگی تو بات سمجھ آئے گی نا. پوری بات یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو احادیث اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مرد کو اپنی عورت جو خاتون ہے اس کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ واضح نہیں ہے کہ جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پہنو انہیں پہناؤ, یعنی ہر چیز میں انہیں برابر رکھو. یہاں پہ جس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے معاشرے میں یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے, ایک طبقہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے. باہر بیٹھ کے وہ مٹن کڑھائی کھا کے آتا ہے اور بی بی کریم مسور کی دال بھی نہیں ہوتی, اور پھر ایسی روایات کو پیش کر کے جنسی خواہشات کو وہ اپنا پورا کرتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں اس طبقے کا نمائندہ نہیں ہوں. نہیں میں بالکل نہ وہ طبقہ میرے ذہن میں ہے. اب آپ مجھے لائن دے رہے ہیں اس طبقے کی, میں اس طبقے کا ہوں ہی نہیں بھائی. روایت بالکل درست ہے. بالکل, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ایز اٹ از مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا, طبقوں کی نہیں مانتا. بات تو سن لے کی بات کو شاہ جی, گل سن لیا کرو. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بے شک ہے. اچھا اب اگر بیگم جو ہے وہ انکار کر دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب اگر وہ انکار کرتی ہے تو وہ یہ ہے. نہیں وہ بات بتائیں نا. وہ میں نے کہہ دیا نا, آپ این جی او سے ڈر رہے ہیں. دیکھ حدیث نہیں سنا رہے. میں بلال بھائی حدیث سنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بڑی بات ہے, اس کا مفہوم میں آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ مفہوم سنائیں کیا ہے؟ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن اس کے اندر بھی میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی صحت کا خاوند کو بھی خیال کرنا ہو. میں صحت کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات پہ خاتون ہرٹ فیل کر جائے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس بات کو کوئی غلط سائٹ پہ لے کے کوئی غلط سائٹ پہ نہیں سوچ. آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, کوئی غلط سائٹ پہ میں نے بتا دیا ہے. فرشتے جو ہیں وہ ساری رات کیا کرتے ہیں؟ ہاں اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ہاں یہ جملہ نہیں آپ کے منہ سے نکل رہا تھا. حضور اقدس میں مجھے یہ بتائیں, اللہ کی ناراضگی اور غضب کسے کہتے ہیں بلال بھائی؟ چھوڑ دینا, لفظوں کو نہیں بدلنا, جو حدیث میں لکھا ہوا اس پہ رہنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں کیا دوسرا شخص ایک فریق وہ ناراض ہو سکتا ہے؟ بالکل, اگر خامن کا وہ حق زوجیت پورا نہیں کرتے وہ ناراض ہو سکتا ہے. بیگم ناراض ہو سکتی؟ نہیں, خامن ناراض ہوگا, بیگم کیوں ناراض ہوگی؟ بیگم نہیں ناراض ہو سکتی. بیگم کیسے ناراض ہوگی؟ یہ تو خامن کا حق زوجیت ہے, اگر وہ نہیں ادا کرا. عجیب بات ہے کہ حق خامن کا مارا جا رہا ہو. عورت کہتی ہے جناب میں اس وقت مصروف تھی, میں تھکی ہوئی ہوں, میرے پاس فلاں چیز تھی, میں بیمار ہوں, میں یہ ہوں. تو اب اس بات کے اوپر آپ آئے ہیں بلال بھائی, جس بات پہ میں آپ کو پہلے لے کے آنا چاہتا ہوں, جس بات پہ میں لانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ نہیں آ رہے. دیکھیں سنیں, کسی کے جملے سے اگر دیکھیں بیوی کہتی ہے میں تھکی ہوئی ہوں, اگر بیوی کہتی ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے, اگر بیوی کہتی ہے مجھے کوئی بخار کوئی ہے, تو پھر خامند کو بھی سمجھنا چاہیے اگر واقعی ہے تو پھر اس عورت کے اوپر رات لعنت نہیں ہوگی. تو اپنا حق سرنڈر کر دینا چاہیے. جی بالکل سرنڈر کر دیا. بالکل بڑی ہوگی دونوں نے لے. اب رباب نے ہمیں جوائن کیا, رباب کو شامل جی بالکل. رباب السلام علیکم. جی خیریت سے جی رباب, ہم عائشہ ملک صاحبہ جو ہے وہ بڑی قابل احترام, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ان کی لائیو اسٹریمنگ دیکھتا ہوں اور میرے خیال میں جو کلیئرٹی کے ساتھ وہ گفتگو کرتی ہیں چند لوگ کرتے ہیں. میں ایز اے آڈینس یہ بات کر رہا ہوں, چند لوگ کرتے ہیں. شی از اے ویری لرنڈ وومن. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کے اندر اگر یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی جذباتی انسلٹ بھی محسوس کرے عورت تو وہ خلا لے سکتی ہے, اس بات کا
تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ جذباتی انسلٹ ہے؟ کیا کوئی ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی؟ اس کا بڑا ہے کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کروں گی لا کو اور اس کی بیک گراؤنڈ کو. اصل میں اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ لوور کورٹ میں ایک بات کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی یا ایک جنیرکلی جو ہے پبلک سمجھتی ہے کہ جب تک آپ کے منہ پہ کوئی نشان نہ ہو مار کا, آپ کے کوئی ڈنڈے کا نشان جسم پہ نہ ہو, تو دیٹ از وہی وائلنس ہے, وہی وائلنس ہے, وہی ابیوز ہے. اس ججمنٹ میں جو سب سے ڈفرینٹ ہے ابھی تک جتنی بھی, ویسے تو کچھ لوور کورٹ میں بھی انہوں نے اس چیز کو سامنے لائے ہیں, لیکن اس میں جتنی کلیئرٹی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے بار بار جو ہے ہر پیرے پہ کلیئرٹی دی گئی ہے کہ ایموشنلی جو آپ کسی کو ابیوز کر رہے ہیں اس سے دیکھیں سب سے پہلے وہ ایویڈنس ہوتی ہے اس کی شخصیت سے. جب ایک عورت جو ہے آپ کسی سے بات کریں گے, اس کی بیوی سے بات کرتے ہیں, اس کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے کہ دبی ہوئی ہے. یہ فیصلہ جج کرے گا obviously جب وہ اسے بات کرے گا اس سے یعنی کہ جج کو اب یہ سہولت میسر ہے کہ وہ نفسیاتی تجزیہ کرے. نہیں, فیملی کورٹ جو ہوتی ہے نا اس میں وہ ہمیشہ اس کا ایویڈنس لیتی ہے. اس عورت نے جس نے خلا مانگی ہے وہ اپنی ایموشنل ڈسٹربنس کا عدالت کے اندر فیصلہ کون کرے گا؟ جج کرے گا. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ اس سے پوری ریکنسیلیشن ہوتی ہے, ایک ریکنسیلیشن میٹنگ ہوتی ہے, اس میں جو ہے آپ کو ہر معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں. اب اس کے لیے ADR علیحدہ بنا دی گئی ہے جس کے اندر آپ بیوی کو بٹھا کے اس سے پوری ڈسکشن کرتے ہیں, وجہ پوچھتے ہیں, خلا کی کوئی ریزن ہے. مثال کے طور پہ خاتون کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایموشنلی انسلٹ فیل کرتی ہوں. جی ٹھیک, اب اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ مجھ سے کوئی میری جو ہے لائف کے بارے میں بینگ اے جج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو آپ کے اندر آبویسلی اتنا ایکیومن ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ سائیکلوجیکلی اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کی بات سمجھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ, ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹیم بنا دی گئی ہے جو کہ ریکنسیلیشن میٹنگ کو ہی کنڈکٹ کراتی ہے. اس کا کام ایک عام جج سے لے کے صرف اس کو دے دیا گیا. ریکنسیلیشن بات سمجھ میں آتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں ایموشنلی انسلٹڈ فیل کر رہا ہوں, اس بات کو جج کرنے کے لیے کسی سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ وہ کیسے جج کرے گا کہ یہ انسلٹ ہے, یہ ایموشنل ابیوز ہے اور اس کے اوپر خلا ہونا چاہیے؟ یہ جج کون کرے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر ہم اس خلا کی بیس کو غور کریں تو اگر ایک بندی جو ہے وہ ہیٹریڈ فیل کرتی ہے یا ڈس لائک کرتی ہے, یا وہ یہ بات پبلکلی کہنے میں آ گئی ہے اور یا وہ اس بات کو کورٹ تک لے آئی ہے, تو یہی اس کی بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے آج میں اتنی زیادہ اس بات سے اکتا گئی ہوں, اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ میں نے پہلے اپنے خاندان میں بتایا اور آج میں پبلکلی میں نے مان لی بات. ایک خاتون جو ہے وہ عدالت میں گئی, اس نے کہا کہ میں آج پبلکلی آ گئی ہوں, میں شوق سے نہیں گئی, میں پبلکلی اتنی انسلٹ ہوتی ہوں شوہر سے کہ میں آ گئی ہوں. اور اس بات کا جج صاحب کے پاس کیا انویسٹیگیٹو میتھڈ ہوگا کہ پتہ چلے کہ خاتون کا موٹیو ایکچولی کچھ اور تھا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اگر اس کے لیے کون سا پینل بیٹھے گا؟ بلال صاحب اس کا موٹیو جو بھی تھا, خلا جو ہے وہ تبھی لینے آئے گی جب وہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بیکاز تو یہ الزام لگایا جا سکتا ہے اس کا مطلب؟ ہاں, مس یوز ظاہری بات ہے, مس یوز بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ اس اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مس یوز ہوتا ہے. تو مس یوز کا دروازہ کھولنا چاہیے, لیکن نہیں, بالکل نہیں کھلنا چاہیے. لیکن آپ مس یوز کا جو دروازہ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے اوپر آلریڈی ظلم ہو رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں کہیں پہ, تو وہ چیز جو ہے وہ آپ آن دا ٹیبل نہیں لا سکتے. عدالت نے جب ظلم کو ڈیفائن کیا ہوگا نا کہیں, اس ظلم میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ فزیکل ابیوز ہوتا ہے, اور یہ فزیکل ابیوز جو ہوتا ہے یہ دنیا جہان کے اندر اسی کو ابیوز تصور کرتے ہیں. جب آپ 911 بھی کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا ابیوز ہوا ہے. اگر وہ لوگ کہیں کہ ہماری لڑائی ہو رہی تھی اور اس کی گواہی ہمسائے دیں تو وہ اس کو لڑائی کنسیڈر کر لیں گے, لیکن وہ اس کو ابیوز کنسیڈر نہیں کریں گے. ہم کیا اس کو ابیوز بھی کنسیڈر کریں گے کہ اگر لڑائی ہو گئی؟ اصل میں ہماری اس بارے میں میرے خیال میں تھوڑی سی نالج کی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابیوز صرف اور صرف جو ہے فزیکل ہے.
اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھیں تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کس ضمن میں اپنے آپ کو ابیوز فیل کر لیتا ہے. اس کا فیصلہ عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ عدالت جو ہے اس کو ایک جوڈیشل مائنڈ سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک ہیومن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. میں اس بات کو دوبارہ آ کے کروں گا وقفے پہ جا کے. عدالت کے پاس جب کوئی کیس جاتا ہے نا, چاہے وہ کوئی مقدمہ ہو, قتل ہو, جو مرضی ہو, عدالت کہتی ہے کہ میں نے اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرنا, مجھے ایویڈنس نہیں. دکھائیں. آپ اس بات کو تھوڑا سا ڈفرینس کریں. فیملی کورٹس ایکٹ ڈفرینٹلی. آپ جن بات کی کریں وہ کرمنل اور دوسری سول میں بات. فیملی کورٹ جو ہوتی ہے دیٹ آلویز گوز ود دا سینسٹیوٹی of the family and the emotions of the family. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ لاء کے اسپیشلسٹ ہیں, نفسیات کے کیسے ہیں؟ بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے اور ماں کے پاس نہیں, تو وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے. اسی طرح یہ ایموشنلی ہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ منہ سے آ کے وہ کہتے ہیں نا پھاڑ کے کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی. اب اس کی ریزن واٹ ایور دا ریزن, وہ کہتی ہے کہ میں رہنا نہیں چاہتی. یہ چیزیں عورت کے اینڈ پہ کیونکہ اس سے خلا, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر ایک عورت آ کے کہے کہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لیکن میں شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ ویلڈ نہیں ہے؟ یہ ویلڈ ہے, لیکن اس کو قانون کے لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا. دیکھیں اگر وہ کسی وجہ سے بھی نہیں رہنا چاہتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ لائک نہیں کرتی. وجہ تو ہمیشہ ہی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہ جی میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی, مجھے تو یہ پسند نہیں تھا, تو وجہ تو ہمیشہ ہی ایگزسٹ کرے گی. تو یہ وجہ بھی اس کے لیے ویلڈ ہے. لیجیے جناب, یہ گفتگو جاری رہتی ہے, وقفہ لیتے ہیں اور ابھی آتے ہیں واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب خواتین کے ساتھ نہیں, بیوی کے ساتھ آپ نے بڑے ادب کے ساتھ ثاقب بھائی بات کرنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب نیا کلچر جو ہے نا, میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا, نہ میں اس کے اوپر کوئی دائی ہوں کہ یہ بات ہے. ہمارے ہاں بہت سے جو ٹینڈنسی ہے نا وہ خاتون کی طرف ہوتی ہے. آپ بس میں جائیں تو آپ خاتون کو بیٹھنے کے لیے کہیں گے, آپ ٹرین میں جائیں اس کے لیے سہولت کاری زیادہ ہے. میرے خیال میں عدالتوں کا بھی رجحان جو ہے وہ پرو وومن ہوتا ہے اور دنیا جہان میں ہوتا ہے, یہ صرف ہم اس میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد آپ جب اپنی بیگم سے بات کریں گے, میں مذاق نہیں کر رہا جی, تو آپ کو قانونی تحفظ لینے کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں. اب یہ اچھا مزاج ہے, آپ کے گھر میں ادب بھی آئے گا, احترام بھی آئے گا, اور آپ نے اجازت پہلے والدہ سے لینی تھی یا والد سے لینی تھی, اب آپ نے بیگم سے بھی لینی ہے, ورنہ وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے کہ ثاقب نے مجھے یہ کہہ کے ایموشنلی ہرٹ کیا ہے یا ڈیمیج کیا ہے یا ابیوز کیا ہے. اگر فیصلوں سے گھروں کا ماحول بدلتا ہوتا نا بلال بھائی, تو بڑے فیصلے ہیں, پھر تو بڑا پاکستان آئیڈیل ہو جانا چاہیے تھا. تو بڑی معذرت کے ساتھ فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ معاشرے اور ہیں, پڑھنا چاہیے, وہ معاشرے اور ہیں جہاں پہ امپیکٹ آتے ہیں. ہمارے معاشرہ جو ہے نا اس میں نہ قانون کا نفاذ نہ فیصلے, یہ چیزیں ہم نے ایک عرصے سے دیکھی ہیں. لیکن دیکھیے اگر یہ بات ہے نا, تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماؤں کے درمیان جو شکر رنجی ہوئی اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یار کیا چھکا لگایا سر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, اسی پہ رہنا دسو سر, اس کو کس کھاتے میں لیں گے؟ 29 days آف سیپریشن, ایسا ہی ہے بخاری. اب کیا کریں گے؟ اب اس فیصلے کو اس روشنی میں دیکھیں, کیا کریں گے؟ اب لیں نا سائیڈ ایک, نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہماری ماؤں کے ساتھ جو 29 days کے لیے سیپریشن تھی, اب اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب اوپر چڑھا, وہ اونچائی پہ تھے, تو ان کے جسم کے اوپر بوری کے نشان بھی تھے, تو میرے رسول کو تکلیف تھی. ایسا ہی تھا, بخاری شریف یہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا کیس ہوگا؟ یہاں پہ روایت یا مزاج یا جسے کہتے ہیں نا شرعی حدود میاں بیوی کے درمیان, وہ اب قائم کریں کیسے ہوگی؟ یہ تو سامنے ہے نا بات. میں اس کو لڑائی یا جھگڑے کی بھی بات نہیں کہتا, لیکن ایک معاملہ ہے نا. اس پہ 29 days اللہ کے رسول نے جدائی لی, تکلیف میں لی, کہ خوشی سے تو نہیں لی نا, تکلیف سے لی. اب اس بات کو کیا عدالت کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے.
اور کس کو رکھنا ہے؟ اسی کو تو رکھنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو رکھنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اور عدالتیں اس کو دیکھیں۔ اس میں تو میری یہ تو نہیں رائے ہوگی کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس پہ سوال کیا ہے آپ اس کا سوال؟ سٹارٹ میں جو بات آپ نے کی تھی نا کہ ایک سائیڈ کیوں لی جاتی ہے، یعنی اگر آپ نے مثلا خلا جو ہے یہ کس نے حق دیا؟ اللہ نے دیا نا، قرآن نے یہ کہا، یعنی طلاق مرد اصل حکم کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اللہ کی حدود قائم نہ رہنے کا خوف پیدا ہو جائے آئیدر وے، تو پھر شوہر طلاق دے گا، بیوی خلا کے لیے جائے گی، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اب اللہ نے ایک سیکنڈ ہے کہ کیا آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی جو اجازت ہے یا رائے ہے یا جو بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا ایک اجماع نے یہ رائے دے دی؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس بیس پہ خلا قرآن و سنہ کی روشنی میں نہیں لی جا سکتی اگر شوہر اپنی پہلی بیوی کے حق پورے کر رہا ہے۔ مان لی اگر بیوی کا میں نے ہرٹ فیل کیا، بالکل اس پر خلا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اجازت ہے مرد کو۔ آپ کیسے آپ لوگوں نے اس ملک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کوئی دعویٰ کیا اس طرح کا؟ آپ لوگوں نے بڑی کھچڑی سی نہیں پکا دی کہ قانون میں اور شریعت میں، جبکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا سارا کچھ ہوگا وہ قرآن اور سنہ کے شیڈو میں ہوگا، وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن جب آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، قانون کی طرف جاتے ہیں، تو شرعی عدالتیں یا جو شرعی جج ہیں یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس کی مشاورت نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے بہت سارے ایروز کیس آتے ہیں، بڑے کیس ایسے آئے ہیں۔ یہ 17 سال سے کم عمر میں جو نکاح والی بات تھی وہ کیا تھی؟ افسوس یہ ہے بلال بھائی، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، ان کی سفارشات ہیں، ان کی گزارشات ہیں، کم از کم عدالتوں کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزارشات نہیں ہے، میں آپ کو کریکٹ کر دوں، وہ تو میں نے کہا وہ جب اپنی مرضی کا حکم دینا چاہتی ہے نا تو اس پہ لکھتی ہے فیصلہ، جی ریفر نہیں آگے کروں گا جناب، فیصلہ لکھتی ہے وہ اپنے کاغذ کے ٹاپ پہ، وہ تو میں نے اس زمرے میں گزارش نہیں لکھتی، وہ تو میں نے اس زمرے میں کہا نا کہ ان کی طرف سے کچھ جاتی ہیں سفارشات تو فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے ان کا بیچاروں کا یہ کہہ دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل، میں اس زمرے میں کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں سائڈوں کو دیکھا جائے گا، مرد کی بات بھی دیکھی جائے گی، خاتون کی بات بھی دیکھی جائے گی، اور کبھی بھی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلائی جائے گی۔ اور آپ نے شروع میں کہا تھا، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون دیکھے گا، علماء یا عدالتیں؟ نہیں، عدالت دیکھے گی، اور معیار وہ قرآن و سنت کو بنائے گی، معیار قرآن و سنت کو بنائے گی، اور قرآن و سنت جو ہے اس کو اس قرآن و سنت کی روشنی میں کیا عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں سیکنڈ میرج کے اندر ہرٹ فیل ہوئی ہوں، میرے لیے یہ ایموشنل ابیوز ہے، میں خلا چاہتی ہوں؟ نہیں کہہ سکتی۔ قرآن کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر آپ دونوں میں توازن نہیں رکھ پا رہے تو یار وہ الگ بات ہے، توازن ایک الگ بات ہے۔ قرآن کریم نے جو قید لگائی ہے نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو، یہ مرد کو کہا گیا، عدل نہ کر سکو پھر ایک میں رہو، تم نہیں کر سکو، اگر عدل نہیں یہ، لیکن قرآن نے یہ چیز جو ہے یہ، اچھا میں جو بات اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے بلال بھائی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، ان کی اہلیہ آ گئی، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں یا اسلام لانے کے بعد کفر ناپسند کرتی ہوں، اس لیے مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہاں کفر بمانا ناشکری ہے، یعنی میں ان کا ادب نہ کر سکوں، میں ان کے گھر کی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری نہ کر سکوں، تو میں خوف محسوس کرتی ہوں، سو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں خلا لے لوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کا باغ واپس دو گی، یعنی جو انہوں نے حق مہر میں تمہیں باغ دیا، ان کا جی میں دیتی ہوں، فرمایا ٹھیک ہے تم باغ دے دو، جا کے اس سے طلاق لے لو، وہ طلاق دے دے تمہیں ایک۔ جو بات آپ نے کی تھی ابھی بہن سے کہ جب اسلام آپ کو یہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ کہتی ہیں جی مجھے نہیں پسند، تو آپ اس بیس پہ جائیں نا، آپ ڈرامہ کریٹ کیوں کرتے ہیں، پینک کیوں کریٹ کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ اب جس کیس کی بنیاد جھوٹ پہ آپ رکھ رہے ہیں، آرگو جھوٹ پہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے پہ تو اللہ کی لعنت ہے، آپ پوری بلڈنگ جھوٹ پہ کھڑی کر رہے ہیں، کس کو؟ ایک مقدس پاک رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی وہ آپ پہلے کہہ لیں پھر میں سوال میں پہلے تو 2 پوائنٹ جو آپ نے 29 ڈیز والا بات کی وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 ڈیز اپنے اوپر اس کو محسوس کیا، اور اس کا امپریشن جو ہے اپنی باڈی پہ اور ہر لحاظ سے انہوں نے تکلیف اپنی ایکسپریس بھی کی اور محسوس بھی کی۔ انہوں نے طلاق نہیں دی۔ اس وقت جو تھیں حضرت عائشہ علیہ السلام، وہ جو تھیں انہوں نے خلا نہیں چاہتی تھیں ان سے، شی وانٹس ٹو بی بیک، وہ چاہتی تھیں کہ ان کا خامد ان کو
یعنی کہ وہ اس طرح ایڈمائر کرتی تھیں کہ ایسا بندہ جس کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ جو بھی کہہ لیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو طلاق نہیں دی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ ذرا سا ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے, یا چلیں میں کہتی ہوں کوئی بھی فہمی ہوتی ہے, لیکن وہ جسٹ سی کہ جی اس کا بیڈ کریکٹر ہو گیا, وہ کسی کے ساتھ غلط ہو گئی, تو پہلا لفظ ہوتا ہے میں تمہیں طلاق دوں, یعنی کہ طلاق ایک دھمکی بن گئی ہے. اچھا, میں نے جانا ہے وقفے پہ, میں نے واپس آ کے آپ سے شروع کرنا اور آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا ایک عورت اس بات کو استعمال کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میرے شوہر نے شادی کر لی ہے دوسری, حالانکہ وہ اس میں اکنامکلی ہر طرح سے ایکویلٹی کر سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, تو کیونکہ مجھے ایک اور عورت پسند نہیں ہے کہ میرے پہ ایک اور سوتن آئے, سو میں اس معاملے میں خلا لیتی ہوں, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے ایک ریلیجس کلچر کے اندر؟ یس اور نو. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوال چھوڑ کے گیا تھا رباب آپ کے پاس کہ اگر ایک آدمی شادی کر لیتا ہے دوسری اور وہ ایکویلٹی کر سکتا ہے دونوں خاندانوں میں یا 3 میں یا 4 میں, تو کیا عورت اس کو ایموشنل ابیوز کہہ کے خلا پہ جانا جا سکتی ہے؟ اس قانون کے تحت تو جا سکتی ہے. جناب, میرا سب سے پہلے اس کے اوپر ایک کوشچن ہے, وہ یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ دل سے ہے, وہ دماغ سے ہے, یا وہ جسم سے؟ اگر ہم اس چیز کو ڈیفائن کر لیں تو وی کوڈ نو, وی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ اس رشتے کے لحاظ سے, اس ایموشن کے لحاظ سے, اس جسم کے اس مخصوص حصے کے لحاظ سے وہ رشتہ ہے. اگر تو آپ مجھے اس بات کو ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں کہ اس کا رشتہ دماغ سے ہے تو میں اس کے لحاظ سے جواب دیتی ہوں. کہتے ہیں دل سے تو دل سے, جسم سے کہتے ہیں تو جسم سے. لیکن جب اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, میں اسی بات کہ ایک بندی اٹھ کے, میں ان کو کہتی ہوں کہ جی میں فلاں چیز کو ختم کرنا چاہتی ہوں, دس از مائی سنگل وش, ایک دم اٹھی چلی گئی. اب میں عدالت میں جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے عورت کے لیے, مرد کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, جھجکتے ہیں, کہتے ہیں میڈم ہمیں قسم کورٹ میں نہ پیش کیجیے گا, بس کچھ ایسے کر دیں کہ ہمارا معاملہ یہیں چپ کر کے ختم ہو جائے. یہ چیز جب ایک عورت اس کو آن دا روسٹرم لے گئی, ان دا کورٹ لے گئی, تو دیٹس مین کہ اس کی اپنے اس جسم کے اس حصے میں کیا اس کی نوعیت ہوگی, کیا سوچ ہوگی, اور وہ اس کے لحاظ سے ایکٹ کر گئی ہے. وہ اس دن اس اپنا ریلیشن جس نے اس نے کر دیا نا, ختم کر دیا. یہ سوچ اس کے دل میں, دماغ میں, جسم میں وہ رشتہ ختم کر چکی ہے, اس لیے اس نے کیس فائل کیا. میں اس سوال کو پلٹتا ہوں. جی, اللہ کے حکم کی تکمیل پہ کوئی ہرٹ فیل کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل پہ کوئی ہرٹ نہیں فیل کر سکتا. کرنا نہیں چاہیے, لیکن کر سکتا ہے. کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا جو ہے وہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. حضور اقدس, دوسری شادی آپ کے لیے جو ہے نا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری شادی ہے, اور وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے سر پہ دوسری شادی ہے. دیر از اے ڈفرنس کہ آپ اس کے یعنی کہ گھر کی بالفرض نوکر سے شادی کر کے کہیں کہ میں نے اس سے شادی اس لیے کی ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو جو ہے اس گھر کی مالکہ بنا سکتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے, اس نیت کا فیصلہ عدالت کرے گی یا روز آخر اللہ کرے گا؟ یہ فیصلہ وہ عورت ہی کر چکی ہوتی ہے, آن دا بہاف آف وہ حق جو اس نے خلا لینی ہے. یہ نیتوں کا فیصلہ بھی اب عورتیں خود ہی کر لیں گی. بھائی ظاہری بات ہے, آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہ رہے, آپ کہہ دیں میں نہیں رہنا چاہتی, تو نہیں رہنا چاہتی, تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ لیگل حل کیا ہے, اس کا شرعی حل کیا ہے؟ خلا. ٹھیک. حضور اقدس, یہ جو نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ کلچر بڑی دور تک جائے گا. یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جو امپاورمنٹ والی ہم بات کرتے تھے یا سوچتے تھے کہ وومن امپاورمنٹ ہے, وہ اب آپ کے سر سے بالا ہو جائے گی, وہ آپ کے سر سے, آپ کے قد سے بڑی ہو جائے گی امپاورمنٹ؟ جس معاشرے میں
عورت خاوند کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہی ہے یا سمجھے گی تو یہی، لیکن آپ بھی تو عورت کو حاکم نہیں سمجھتے نا جی، آپ حاکم نہیں سمجھتے نا عورت کو، آپ کہتے ہیں کہ عورت حاکم نہیں ہو سکتی. نہیں تو وہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، میں تھوڑا لیکن آپ نے قبول تو کرنا ہے نا. نہیں، اور تاریخ میں بھی آپ نے قبول کیا. یہاں پہ جب امپاورمنٹ ملتی ہے تو آپ پھر، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ عورت جو ہے، خاوند اور اس کی جو بیوی ہے، یہ جو زوجین ہیں، ان کا آپس کا ایک محبت کا، ایک احترام کا، ایک کمپرومائز کا رشتہ ہے. نہ عورت جو ہے وہ خاوند کی پراپرٹی ہے، یہ بھی نہ عورت، اسی طرح جو عورت ہے وہ خاوند کو اپنی جب پراپرٹی سمجھتی ہے نا تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. یہ اگر وہ نہ سمجھے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. اچھا میں اس بات سے نا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو آخری 2 منٹ ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ، خاص طور پہ آپ سے معذرت کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اور آپ بیگم کی پراپرٹی ہوتے ہیں. اگر آپ کی اونرشپ ہی نہیں ہے، میں نارکلی جا رہا ہوں تو میری بیگم جو ہے وہ میری حفاظت میں ہے. میں لوگوں کی بیویوں کے کندھوں پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگا کے رکھوں گا کیونکہ میں اس کو اون کرتا ہوں. تو اونرشپ تو ہے نا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل نیوٹرل بات ہے، تم اپنا راستہ چلو میں اپنا چلوں؟ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. میں اون کرتا ہوں. یہ مفہوم نہیں پراپرٹی کا بلال بھائی، یہ مفہوم نہیں پراپرٹی. کیا پراپرٹی کا جو مفہوم میں دے رہا ہوں جو معاشرے میں یہ ہے کہ میری ہی من مرضی کے مطابق ہوگا، حتیٰ کہ تم دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے. اپنی ماں کو ملنا اگر تم چاہو گے تو میرے حکم اور اجازت سے ملو گے. تمہارے گھر میں تمہاری بہن آئے گی تو میری اجازت سے آئے گی. یہ جو احکامات کی تکمیل ہے یا جو احکامات میں طلاق سے یا خلا سے بچنا چاہتا ہوں تو تکمیل کرنے میں کوئی برائی ہے؟ کوئی اس میں اسلام خلاف ہے میرے؟ دیکھیں ہمارے ہاں پتہ کیا انتہاؤں پہ ہم چلے جاتے ہیں. جی، ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ابھی بہن جب بات کر رہی تھی نا کہ یہ رشتہ دماغ سے ہے، دل سے ہے، میں کہتا ہوں تینوں ہیں، کسی ایک میں نہیں ہے. فزیکل بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، دل کا بھی ہے. تو لیکن اس میں یہ کہنا کہ دل کا رشتہ ہے تو چونکہ میرا دل آپ پہ ہے تو میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا، پھر یہ آئے گا نا. تو پھر کیا امہات المومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ وہ تو کائنات کا اعلیٰ ترین بندہ ہے. تو ویسے بھی عبداللہ بھائی عورت میرے پاس اصل چیز یہ نہیں ہے. بندہ شیئر نہیں ہوتا، بہن اپنی ماں سے نہیں ہے، اپنی بیٹی سے نہیں ہے، محبت تو اس کی ہر باقی جگہ پہ رشتے شیئر کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر شوہر آپ کے حق نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہیں پہ بھی، تو آپ کو پتہ ہے میں خواتین کے لیے، بیٹیوں بہنوں کے لیے میں جتنا میں لڑ سکتا ہوں میں لڑتا ہوتا ہوں. میں نے کبھی ڈھیلی بات نہیں کی بیٹیوں بہنوں کے لیے، بڑا ریگارڈ ہے. لیکن جہاں پہ ہمیں انف از انف بھی کہیں پہ کہنا ہے تو یہ انف از انف ہے. گھر کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اور بھی ہم کنٹینیو کریں اور لوگوں کے بھی اس پہ اوپینین لیں. لیکن میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ صرف میری ذاتی رائے ہے کہ لباس اور ثوب میں بڑا فرق ہوتا ہے. ثوب جو ہے وہ کور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب لباس کی بات ہوتی ہے تو وہ انٹرنل ایموشنز کی بات ہوتی ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی انٹرنل ترین ایموشنز کا شیئر کرنے والا شخص ہوں اور وہ اس کی ضامن ہے. اگر اس رشتے میں باہر سے کوئی مداخلت ہو رہی ہو تو میرے خیال میں یہ فیلئر کی ابتدا ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.